जी नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैदराबाद के अंदर जलसे को ख़िताब किया है। 18 अक्टूबर के हवाले से ये जलसा था, हैदराबाद के अंदर जलसा था। 18 अक्टूबर का वो दिन था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतनी की ज़िंदगी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आई थी। वो सिर्फ़ पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नहीं आई थी, बल्कि पाकिस्तान को उम्मीद दिलाने के लिए, पाकिस्तान को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में जो उम्मीद नज़र आ रही थी वो वापस आ रही थी। पाकिस्तान की वो उम्मीद थी, पाकिस्तान की साबिका वज़ीर आज़म थी और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पसंद जो लोग थे उनकी वो रहनुमा थी। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आईं तो कारसाज़ का सानिया हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला जब कारसाज़ कराची के अंदर से गुज़र रहा था तो वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पे धमाके हुए, जिनमें 177 लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल करने आए थे, वो इस वाक़े में शहीद हुए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो 18 अक्टूबर के उसी जलसे को ख़िताब कर रहे थे। हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जलसा जो था वो किया था। जियाले वहाँ पे पहुँचे थे हैदराबाद के अंदर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पे खिताब कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हैदराबाद के अंदर बैठ के, हैदराबाद के अपने जलसे के अंदर बैठ के इस्लामाबाद के अंदर जो आईनी अदालत के मामला चल रहे हैं वो मुखातिब हुए अपनी आवाम से, अपने हैदराबाद के जियालों से। लेकिन मसाइल जो थे वो इस्लामाबाद के अंदर आईनी अदालतों की कोशिश के थे। बिलावल भुट्टो साहब वो सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे थे कि मीसाक-ए जमहूरियत से, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये ख्वाब था, मीसाक-ए जमहूरियत के अंदर वादा था, मंशूर के अंदर जो वादा है वो हर सूरत में मीसाक-ए जमहूरियत के अपने इस वादे को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस ख्वाब को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। जो बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब शुरू किया तो वो जो वन यूनिट का जिक्र कर रहे थे कि हम अदालत के अंदर जो वन यूनिट है वो उसको ख़त्म करेंगे, यानी बराबरी जो है वो अदालत के अंदर नहीं है। वो मंसूब कर रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो ज़्यादा जानती थी कि अदालत के अंदर की जो सूरत हाल है वो क्या है। मुतालबा कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के जो वन यूनिट है अदालत के अंदर, वो वन यूनिट हर सूरत में ख़त्म करेंगे और तमाम जो सूबे हैं वो बराबरी उनको दी जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे एक सिंधी में शेर भी पढ़ा कि बराबरी सरासरी असां घुरूं था एतरी, अदल इंसाफ जेतरी, अदल इंसाफ जेतरी। मकसद ये है कि वो फिर खुद ही तर्जुमा भी कर दिया कि बराबरी सरासरी हम इतनी ही मांगते हैं, अदल इंसाफ चाहते हैं, अदल इंसाफ जितनी हम बराबरी चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तमीद के अंदर, जब वो जलसे के अंदर अपनी तमीद, जब वो जलसा शुरू कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर वन यूनिट अदालत के अंदर कायम है, यानी कि जो वन यूनिट अदालत के अंदर ऐसा वन यूनिट है कि वहाँ पर बराबरी नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि अदालत के अंदर हमेशा वो जज आए हैं, हमेशा जिन्होंने जो डिक्टेटर है उनको ताकत बख्शी, जमहूरियत पसंदों को ताकत नहीं बख्शी। हमेशा जो भी डिक्टेटर आया तो उनको ताकत बख्शी। लेकिन जो मीसाक-ए जमहूरियत के अंदर आईनी अदालत का क़याम है, आईनी अदालत का क़याम जो बुनियादी तौर पे जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो नज़रिया था, जो बिलावल भुट्टो साहब लेके आगे चल रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच नहीं बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बात की थी। और सिर्फ ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बात नहीं थी, बल्कि जस्टिस दुराब पटेल साहब जो थे वो भी यही बात कर रहे थे। तो जस्टिस दुराब पटेल साहब का भी ज़िक्र किया, फिर जस्टिस दुराब पटेल साहब का ये हवाला भी दिया कि जस्टिस दुराब पटेल साहब को आप जानते हैं कि जस्टिस दुराब पटेल साहब वो जज थे जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस चल रहा था और वो एक आमिर का दौर था। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर के अंदर याद दिलाया कि जस्टिस दुराब पटेल वो जज था, हकीकी जज था, मुंसिफ था, जिन्होंने कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से कहा कि ये कायदे अवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। बाकी जज साहिबान ने जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो फ़ैसला दिया वो आपके सामने है, लेकिन जस्टिस दुराब पटेल साहब ने ये कहा था
کہ یہ انصاف میں مبنی فیصلہ نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب دوراب پٹیل صاحب کو خراج تحسین اس حوالے سے پیش کر رہے تھے کہ اگر وہ بھی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے جج کی طرح ہوتا، افتخار چودھری صاحب کا وہ حوالہ بھی لیتے رہتے ہیں اور ابھی بھی لیا، تو جسٹس دوراب پٹیل صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اپنی کرسی کا سوچتے ہیں، اگر وہ یہ فیصلہ تب کے عامر کے حوالے سے یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے دیتے تو وہ چیف جسٹس بن سکتے تھے، لیکن اپنے چیف جسٹس بننے کے لیے نہیں، اپنی کرسی کے لیے نہیں، وہ انصاف پہ مبنی اپنی رائے قائم کر چکے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہو رہا۔ تو جسٹس دوراب پٹیل صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنی کرسی کا نہیں سوچا، انہوں نے پی سی او پہ حلف نہیں لیا، انہوں نے اپنی جو کرسی کا جو مستقبل تھا کہ وہ چیف جسٹس بننا چاہتے، تو وہ پھر اس طرح کی وہ بات نہیں سوچ رہے تھے۔ تو وہ جسٹس دوراب پٹیل صاحب کو خراج تحسین تو پیش کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ عدالت چاہیے جو جسٹس دوراب پٹیل سے لے کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک جو ہے وہ عدالت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی سلام پیش کیا، یہ نہیں بلکہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو قوم کا سلام، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ انٹینشن تو اپنا بہت ہی واضح کلیئر کر دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ رہیں، آئینی عدالت میں چیف جسٹس کے طور پہ رہیں، اور کمپرومائز ظاہر ہے وہ آگے چل کے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم نے کمپرومائز کیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی بڑے ہی کارنامے بلاول بھٹو صاحب نے گنوائے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں، ہم بھی ملے تھے یہاں پہ زرداری ہاؤس میں جب بلاول بھٹو صاحب نے وہی کارنامے ان کا ذکر کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس بھی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انصاف دیا گیا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ پرویز مشرف کو غدار ڈکلیئر کر دیا بقول بلاول بھٹو صاحب، بڑے بڑے تاریخی فیصلے دیے، الیکشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کروائے، اور جو یہاں پہ جو فیض آباد دھرنا کیس جو تھا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فیصلہ سنائے۔ تو فیصلے جو ہیں ان کی ایک لمبی تاریخ ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے ابھی اپنے خطاب کے اندر ان کا ذکر کیا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کو تو قوم کی طرف سے سلام پیش کر دیا کہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جسٹس دوراب پٹیل صاحب کو بھی وہ اپنے خطاب کے اندر خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ جج ہوں تو ایسے جج ہوں جنہوں نے اپنی کرسی کو یا اپنی چیف جسٹس والی حیثیت کو نہیں دیکھا بلکہ انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا، تو وہ ایک حوالے دے رہے تھے۔ اور پھر جسٹس دوراب پٹیل کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے جو کمپرومائز کرنا تھا، یعنی کمپرومائز یہ تھا کہ ہم نے اپنا مسودہ دیا تھا، اور مسودے کے اندر یہ بات تھی کہ آئینی عدالت بنے گی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو بلاول بھٹو صاحب نے نہیں کہا، لیکن آگے چل کے انہوں نے جو کہا کہ ہم نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، ہم نے اپنے جو مطالبات تھے ان سے پیچھے بھی ہٹے، یعنی کہ انہوں نے کہا، یعنی پی ٹی آئی جو تھا ہم نے کہا کہ آئینی عدالت کیوں نہیں چاہیے، تو ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ قیدی نمبر جو ہے یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ کر رہے ہیں۔ تو جو بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یعنی کہ پھر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آئینی عدالت کا، آپ نے کہا کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی تو آئینی عدالت بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات آئینی بینچ بنائیں۔ آپ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی نہ ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ نام آپ جو بھی دیں، آئینی عدالت کا نام دیں، آئینی بینچ کا نام دیں، لیکن بنائیں، نام آپ کا ہوگا، مطالبہ ہمارا ہوگا۔ اور ساتھ میں قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو تو وہ بھی نہ ہو، تو ہم ساری باتیں آپ کی مان چکے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تمام مطالبات ان کے مان لیے ہیں، اور تمام مطالبے ماننے کے بعد یعنی بلاول بھٹو صاحب نے پھر ہاتھ جوڑ دیے تحریک انصاف کے لیے کہ تحریک انصاف کے جو خاص طور پہ جو تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے ان کو کہا کہ آخری موقع ہے، میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے اور یہ آخری کوشش ہے، اور وہ جلسے سے جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا تو وہ ان کا کہنا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور اسلام آباد کے اندر آخری مرتبہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کروں گا، کوشش کروں گا، قائل کروں گا کہ یہ آخری چانس ہے۔
اور اگر یہ چانس ہم نے مس کر دیا تو پھر یہ جمہوریت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے پھر یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہوگی۔ یعنی پھر دو چانس تھے نا، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ میرے سامنے دو راستے، یعنی ایک راستہ تو یہ ہے کہ جو مسودہ پیش کیا گیا ہے اور جس پہ کمپرومائز ہوا ہے یا جن کو مانا ہے مسلم لیگ نون نے، جے یو آئی نے اور پھر پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے، وہ اسی پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مخاطب تھے کہ وہ قائل کریں تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اور اتفاق کی رائے سے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، آج رات بھی بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آج رات بھی بہت ہی اہم ہے، کل بھی بہت اہم ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر مسلم لیگ نواز جو کہے گی، یعنی مسلم لیگ نواز، یعنی پھر ان کا یہ اشارہ بھی تھا کہ جو پہلے مسودہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے پیش کیا گیا، پھر وہ اپنے طریقے سے، یعنی کہ تھوڑا سا میں یہ چیز جو ہے، سیکنڈ آپشن جو ہے وہ اس کو میں اپنی طرف سے تجزیے کی صورت میں بیان کر رہا ہوں کہ پھر یہ آپشن ہوگا کہ وہ جس بھی طریقے سے، یعنی قومی اسمبلی کے اندر ووٹ حاصل کریں، پھر جس بھی طریقے سے، یعنی آرٹیکل 63A کے بعد اب کسی اور پارٹی کا ممبر جو ہے وہ بھی ووٹ کر سکتا ہے، تو وہ دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر کل تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی فیصلہ بھی آ جاتا ہے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے، تو بہرحال جو بھی، یعنی جس بھی طریقے سے پھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئینی ترمیم لائے گی، تو پھر ہم ان کے ساتھ جائیں گے، پھر وہ آئینی ترمیم جو ہے ہو جائے گی، جو سیکنڈ آپشن ہے، یعنی کہ متبادل جو چیز حکومت کے ذہن میں ہے۔ یعنی ابھی تک تو مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی اس نقطے پہ ہے جو کہ بلاول بھٹو صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ آئینی عدالت بھی نہیں، قاضی فائزی صاحب بھی نہیں، ہم نے ان کے مطالبات مان لیے۔ تو اب ان کو، تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کو، آ کر ہمارے اس جو کہ بلاول بھٹو صاحب کے مطابق کہ میں اپنا مسودہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر وہ میں خود پیش کروں گا، لیکن اگر رات تک مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو قائل نہیں کر سکے، ابھی تو یہ بھی سوال ہے نا کہ پی ٹی آئی کو وہ اگر قائل نہیں کر سکے مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ کے لیے یا اتفاق کے لیے، تو کیا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب خود جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ تمام مطالبات تو بلاول بھٹو صاحب نے مان لیے ہیں، یا پھر وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے؟ بہرحال یہ کوسچن موجود ہے۔ لیکن اگر آج مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ہاں نہیں کی، مولانا فضل الرحمان نے تو کر دی ہے، تو پھر کل جو ہے، یعنی پھر کل جو صورتحال پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بقول بلاول بھٹو صاحب کے کہ جو مسلم لیگ نواز جو اپنے طریقے سے جو بھی یعنی کہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، تو پھر ہم ان کا وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ کروا لیں گے، یعنی وہ تو ہو جائے گا، ہر صورت میں وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آج کی تاریخ کو وہ تصور کر رہے تھے کہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے، مجھے جو کرنا تھا، مجھے جو کمپرومائز کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اور میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آئینی عدالت کا نام آپ تبدیل کر کے آئینی بینچ بنائیں۔ مجھے کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ ہو، میں نے وہ بھی مان لیا، اور جو بھی جے یو آئی کی طرف سے میرے سامنے چیزیں رکھی گئی میں نے وہ ساری چیزیں تسلیم کر لی۔ تو ابھی تحریک انصاف جو ہے وہ میرے مطالبات کو یا مسودے کو، ابھی دیکھیں نا یہ مسودہ خورشید شاہ صاحب کی جو سربراہی میں اجلاس تھا خصوصی کمیٹی کا، اس میں پیش کیا گیا اور منظور بھی ہو گیا ہے۔ پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس 7 بجے طلب کیا گیا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بس وہاں سے منظور ہو گیا ہے تو وہاں وفاقی کابینہ کے اندر منظور ہو جائے گا، اور وفاقی کابینہ بحث تو نہیں کرے گی، وہ تو خصوصی کمیٹی میں بحث ہو چکا تھا، تو یہ واپس پھر وہاں سے منظور ہو جائے گا تو سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر یہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے خصوصی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے جو منظور کر لیا، لیکن ووٹ تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ووٹ پڑیں گے نا۔ اب ووٹ اگر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے وہ ووٹ نہ کرے، یا تحریک انصاف والے ووٹ نہ کریں، یا پھر وہ مقصد ہے کہ وہ اکثریت جو کہ حکومت کو چاہیے وہ نہ مل سکے، تو پھر کیا ہوگا؟
تو وہ شورٹی تو آج رات ہوگی نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اوکے کر دیا اور تحریک انصاف نے بھی اوکے کر دیا، اور باقی تو مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی والے وہ سب تو ایک پیج پہ ہیں، تو پھر یہ معاملات آگے چلیں گے اور پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ، پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی نہیں، تو پھر وہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی یہ بات جو ہے وہ درست ثابت ہوگی کہ آئینی عدالت کا نام تبدیل کر کے آئینی بینچ کر دیں، یعنی کہ مطالبہ ہمارا ہوگا، نام آپ کا ہوگا، یہ بات ہوئی۔ اور پھر وہ خواب جو کہ جسٹس دراب پٹیل سے لے کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ تک کے جو جج صاحبان نے دکھائے ہیں، وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ میثاق کی جمہوریت پہ عمل ہو جائے گا، منشور پہ، پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل ہو جائے گا، اور میثاق کی جمہوریت میں پھر تمام سیاسی جماعتیں بھی آتی ہیں۔ لیکن اگر یہ پی ٹی آئی نے ایگری نہیں کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، یعنی کہ پھر مسئلے اگر آج یا صبح تک یہ معاملات نہیں ہوئے، تو پھر کی جو صورتحال ہے، تو پھر صورتحال متبادل ہے۔ دیکھیں نا، کل سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک طرف تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایگری بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، پھر وہ سردار اختر مینگل صاحب ٹویٹ کر رہے تھے، پھر تحریک انصاف والے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بندے اٹھائے لیے گئے ہیں۔ تو وہ چیز بھی تو چل رہی ہے کہ اگر ان کی شکایتوں کو سامنے رکھیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے رات 2 بجے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے، آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ میں نے یعنی کہ محسن نقوی صاحب سے ہم نے بات کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ بھی اجازت ان کو دلوا دی، پھر پتہ نہیں کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو وہ ہم نے جو ان کو راستے دیے ہیں تحریک انصاف والوں کو، کہ ساری بات بھی آپ کی مان لی گئی، اور راستے بھی دے رہے ہیں کہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آؤ، اور پھر اگر آپ یہ مطالبے تسلیم نہیں کریں گے تو پھر جو دوسرا راستہ ہے نا، وہ دوسرا راستہ وہی ہے۔ یعنی پھر بلاول بھٹو صاحب نے کہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب حکومت بن رہی تھی تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، تو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ لیکن جب یہ شروعاتی طور پہ حکومت بن رہی تھی تب بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی ذہن جو ہے وہ اپنا ظاہر کیا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے تو کسی صورت میں بات نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کا ساتھ دیتے۔ آج پھر بلاول بھٹو صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئینی عدالت جو ہے اس میں اگر تحریک انصاف نے ساتھ نہیں دیا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایگری انہوں نے نہیں کیا، تو پھر کل ہم یعنی کہ وہی طریقہ پھر نکلے گا کہ ہم مسلم لیگ نواز کی طرف جائیں گے، پھر ان کا مسودہ ہوگا، پھر وہ منظور ہوگا، اور وہ منظور پھر کسی بھی طرح سے ہوگا، وہ اپنے بندے بھی پورے کر لیں گے، تو پھر جو مسودہ منظور ہو کے آئے گا وہ کہ وہ تکراری، وہ اس طرح نہیں ہوگا جس کو ہم کہیں کہ اتفاق رائے والا، وہ تکراری بھی ہوگا، بالکل بلاول بھٹو صاحب کے کہ وہ تکراری بھی ہوگا، وہ اس طرح اتفاق رائے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا، پھر وہ ہو جائے گا، یعنی کل نہیں ہوا، پرسوں نہیں ہوا تو ہو تو جائے گا، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ایگری کریں گے، تو پھر تحریک انصاف کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال بلاول بھٹو صاحب نے آج اپنی تقریر کے اندر بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا کہ یہ 1 یونٹ جو عدالت کے اندر لگا ہوتا ہے کہ جج صاحبان بیٹھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں، وزیر اعظم کو جو ہے وہ پھانسی لگا دیتے ہیں، وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں، تو ہم یہ اور ہمیشہ عامر کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے یہ خوشخبری سنائی، وہاں پہ کھڑے ہو کے خوشخبری سنائی کہ اب جو میثاق جمہوریت کا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا وعدہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے، یعنی آج رات ہو جائے گا یہ کام۔ ان کا ذہن تھا کہ تحریک انصاف کو مولانا صاحب قائل کریں گے، اتفاق رائے سے ہوگا، اگر نہیں بھی ہوا تو پھر مولانا صاحب ان کا ساتھ دیں گے۔ آئینی عدالت کے کانسیپٹ کو آپ نام کوئی بھی دے دیں، اور دراب پٹیل صاحب سے لے کے قاضی فیض عیسیٰ تک کی جو عدالت ہے وہ برابری اور سراسری کی عدالت ہے، اور آئینی عدالت کا جو تجویز جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ تجویز آئی ہے،
اور جسٹس درا پٹیل سے ہوتے ہوئے محترمہ بینظیر صاحبہ سے ہوتے ہوئے وہ آج اس جدوجہد میں، یعنی بلاول بھٹو صاحب اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ سیاسی جماعتیں چاہیں تو 1973 میں بھی جس طرح سیاسی جماعتوں نے مل کر آئین بنایا تھا، 18ویں ترمیم بھی جو مل کے بنائی گئی تھی، تو وہ کام آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو سیاسی اسپیس ہے، ہم سیاسی اسپیس میں رہ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور سیاسی اسپیس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے ہاتھ بھی جوڑے، تحریک انصاف کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے کہ جی وہ صورتحال دیکھیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پھر اگر آپ نے یہ آخری چانس بھی گوا دیا تو پھر ہم دعا ہی کرتے ہیں پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے خاص طور پہ اس حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں آج رات بلاول بھٹو صاحب جو ملاقات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کیا جواب دیتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ایگری کیا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کو چھوڑے، وہ ایگری کرے ہی نہیں کرے لیکن ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ مائنس تحریک انصاف یہ آئینی ترمیم آئے گی، یا پھر بلاول بھٹو صاحب کوشش جو کر رہے ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آئینی بینچ بنے گا، اور آئینی بینچ کے اندر جو ہے وہ جج کی مقرری جو ہوگی چیف جسٹس کی، وہ آئینی عدالت کے اس یعنی کہ مسودے کے مطابق ہوگی۔ تو وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، یا پھر وہ خدشہ جو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مسلم لیگ نواز یعنی دوسرا آپشن جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نواز کی طرف جائیں گے، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کے آئینی ترمیم کروائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو کوشش کی ہے اس وقت تک تمام جماعتوں کو ملا کے، وہ کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان کو آج رات جو بھی ہوگا وہ ساری صورتحال بتا دیں گے کہ جی پی ٹی آئی والے نہیں مانے، تو پھر وہ واپس مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کے پھر کل جو ہوگا، کیونکہ جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے تب وفاقی کابینہ جو ہے نا، وہ وفاقی کابینہ اگر منظوری دے گی تو پھر قومی اسمبلی اور سینیٹ میں وہ آئینی ترمیم آئے گی نا۔ تو یہ جب مسودہ جو کہ خورشید شاہ صاحب نے ابھی جو منظور کیا ہے، تو وہاں پر اگر یہ مسودہ منظور ہو کے اور پھر وفاقی کابینہ منظور کرتی ہے، لیکن یہاں پر اگر تحریک انصاف ایگری نہ کرے، مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان وہاں پہ اگر اس پہ اتفاق نہ کریں، تو پھر وفاقی کابینہ اگر منظور کر جائے پھر یہ کہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں دیتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسودہ تو وفاقی کابینہ وہ منظور کرے گی جس پہ پہلے سیاسی پارٹیاں اتفاق کی رائے مکمل طور پہ کر لیں۔ تو ابھی تو خورشید شاہ صاحب کی خصوصی کمیٹی نے تو وہ کر لیا ہے کہ جی وہ منظور، اور وہاں پہ اتفاق ہو گیا ہے، لیکن اصل میں اتفاق جو ہے وہ مکمل فائنل شیپ جو ہے وہ اختیار کرے تو وفاقی کابینہ کے اندر یہ بات جائے گی۔ بہرحال دیکھیں گے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو مولانا فضل الرحمان کے آگے تحریک انصاف بھی کمپرومائز کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا پھر بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے مسودے کو لے کر پھر وہ منظور کرواتے ہیں۔ یہ کل تک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، تو پھر یہ چیز آگے ہم ڈسکس کریں گے۔